किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। खुद जो न थे राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कुफ्र व इल्हाद के घटाटोप अंधेरे हर तरफ छाए हुए थे। काबतुल्लाह बुत परस्ती का सबसे बड़ा मरकज था। हक परस्ती के चरागों की रोशनी मद्धम पड़ चुकी थी। शैतान की सरदारी में वक्त के नमरूद शद्दाद आईन रहमानी को खुल्लम खुल्ला ललकार रहे थे। जबर इस्तबदाद की बेलगाम कुव्वतों ने इंसानों की आजादी सल्ब करके उनकी गर्दनों में दायमी गुलामी के तौक डाल दिए थे। अखलाकी अक़दार दम तोड़ चुकी थी। शरफ इंसानी अपनी बेचारगी पर नौह कना और अजमत आदम अपनी तजलील पर रंजीदा व पशेमा। हर तरफ बुराई का शोर और कुफ्र का जोर था। आलमी इंसानी मुआशरा अपने अंजाम से बेखबर बेयकीन के रास्तों पर गामजन था। इंसानियत के लरसते हुए हाथ बारगाहे एज़दी में उठे हुए थे। फिर वो लम्हा आया जब दुआएं मुस्तजाब हुई। फारान की चोटियों से आफताब रिसालत पूरी आबोताब से दुनिया के तारीक पर्दों को चाक करता हुआ तुलू हुआ। आफताब रिसालत की मुकद्दस किरणों से सहराए अरब जगमगा उठा। इंसानियत के चेहरे पर निखार आ गया। आदमियत ने सुख का सांस लिया। शहंशाह कायनात, तर्जुमान तौहीद, नुमाइंदा खुदा अहमद मुस्तफा बड़ी शान अलूहियत का पैगाम लेकर जमीन पर जलवागर हुए। आपकी तशरीफ लाते ही ऐवान बातिल में जलजला आ गया। आतिश कदे ईरान सर्द पड़ गया। कैसर और किसरा के किंगरे सजदा रेज हो गए। इसका रद्द अमल यह हुआ कि कुफ्र जलालत की सारी कुव्वतें आपके खिलाफ मुत्तहिद हो गईं। आपका समाजी बाइकाट किया गया। पैगाम हक के मिशन से दस्तबरदार करने के लिए हर तरह की तरतीबात दी गईं, मगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज को खातिर में न लाए। कुरैश मक्का ने मक्का की जमीन आप पर तंग कर दी। तब अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत का हुक्म दिया। राह खुदा में हुक्म खुदा से अपनी जाए पैदाइश मक्का पर अलविदाई नजर डालते हुए आपने फरमाया, मक्का तू मुझे तमाम दुनिया से ज्यादा अजीज है, लेकिन तेरे फर्जंद मुझे यहां रहने नहीं देते। मदीनतुल मुनव्वरा किस तरह वजूद में आया, इसके मुताल्लिक तारीख बताती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से बच निकलने वाले कुल 81 नफूस थे, जिन्होंने बाबुल के गिर्द पड़ाव डाला। वक्त के साथ जब उनकी नस्ल बढ़ी तो साम बिन नूह की औलाद ने मदीना में सुकूनत इख्तियार कर ली। इस सरजमीन में बागबानी और काश्तकारी करने वाले यही लोग थे। वही बाद में अमालका और अमालीक कहलाए, क्योंकि ये लोग अमालिक बिन अरफक्षा बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। अमालीक को बहुत उरूज हासिल हुआ। हिजाज से लेकर शाम और मिस्र तक उनकी हुक्मरानी थी। अमालीक के बाद जिन लोगों ने यहां कदम जमाए वो यहूद थे। यहूद यहां कैसे आए, इसके मुताल्लिक तारीख इंकिशाफ करती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मनासिक हज के लिए मक्का मुअज्जमा तशरीफ लाए तो बनी इसराइल की मुख्तलिफ जमातें उनके हमराह थीं। वापसी पर उनका गुजर इस मकाम से हुआ जहां आज का मदीना आबाद है। बनी इसराइल ये देखकर हैरान रह गए कि इस खित्ते अर्ज में और तौरात में बयान की गई उस शहर की निशानियों में, जिसे जातुल नख्ल कहा गया था और जहां से आखिरी नबी का ज़हूर होना था, बड़ी मुशाबिहत थी।
اس قافلے کے کچھ لوگ یہیں آباد ہو گئے۔ طلوع اسلام سے 9 صدیاں پہلے یمن میں سیلاب کو، جسے سیل امن اور سیل فنا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بڑی تباہی مچائی۔ بہت سے قدیم قبائل مجبوراً یہاں سے ہجرت کر کے جزیرت العرب آ گئے۔ ان میں قبیلہ عزو کی 2 شاخیں اوس اور خزرج بھی یہاں سکونت پذیر ہوئے۔ یہ وہی اوس و خزرج تھے جنہوں نے اسلام کی دعوت اولین قبول کی اور مہاجرین اسلام کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ مہاجرین اسلام کو پناہ دینے والے یہی میزبان بعد میں تاریخ میں انصار کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی رحمت کے مستحق ٹھہرے اور حیات جاوداں پائی۔ مدینہ ملت اسلام کا دل ہے، علوم کائنات کے معلم اعظم کی آخری آرام گاہ ہے۔ یہاں پر باران رحمت لمحہ بلمحہ اپنے پورے شباب پر ہے۔ روضہ اقدس پر سائے کیے ہوئے گنبد خضرا کا نظارہ عالم اسلام کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے۔ مدینہ منورہ میں رحمت للعالمین کے جسد اقدس کا وہ دفینہ ہے جس کی محبت نجات کا سفینہ اور ایمان کا قرینہ ہے۔ یہ شہر ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا اور گناہگاروں کے لیے رحمت کا اشارہ ہے۔ کتنے بانصیب ہیں وہ قلوب جنہیں محبت مدینہ نے دھڑکنا سکھایا، کتنی بامراد ہیں وہ بے قرار آنکھیں جو دیدار مدینہ کے انتظار میں اشک بار ہیں۔ عنایات کی خاص بارش ہے ان لوگوں پر جو دیار حبیب میں آباد ہیں۔ ان قدسی فضاؤں میں بسنے والے خوش نصیب زندہ رہنے کی تمنا کے ساتھ ساتھ شفیع المذنبین کے شہر میں مرنے کی بھی آرزو کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ تقریباً چاروں اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس کے شمال مغرب میں جبل صلا، جنوب میں وادی عقیق اور جبل ایر، شمال میں جبل احد، مشرق میں حرۂ شرقیہ اور مغرب میں حرۂ غربیہ واقع ہے۔ وادی بدحان اور وادی رنونا شہر سے گزرتی ہے۔ شہر نبی جدہ سے 450 کلومیٹر، مکہ سے 497 کلومیٹر، ینبع شہر سے جو بحر احمر کے ساحل پر ہے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ترکوں کے دور میں شہر ایک دیوار میں محصور تھا جسے دیوار مدینہ کہا جاتا تھا۔ مختلف ناموں سے اس دیوار میں کئی دروازے تھے۔ ریلوے لائن کے ذریعے شہر دمشق اور استنبول سے ملا ہوا تھا۔ یہ شہر سطح سمندر سے 600 کلومیٹر بلند ہے۔ گرمی میں یہاں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ عہد حاضر میں زندگی کی تمام بنیادی ضروریات یہاں مہیا ہیں۔ اس مقدس فضا میں رہنے والے لوگوں کے چہرے مطمئن اور پر نور ہیں۔ رنگ و نور میں دھلا ہوا یہ شہر نور ربانی کا مظہر ہے۔ شہر کی تعمیر کا زمانہ 1600 قبل مسیح سے 2200 قبل مسیح ہے۔ لفظ مدینہ دین سے ماخوذ ہے جس کے معنی اطاعت کے ہیں۔ کیونکہ اس شہر میں خدا اور رسول کی اطاعت ہوتی ہے اس لیے اسے مدینہ کہتے ہیں۔ بس دین مدینہ کے 2 حرفوں میں نہا ہے، ادھر میم کا اضافہ ادھر ہائے مدینہ۔ اس پاک و طاہر شہر کے کئی نام ہیں، مثلاً تابہ، طیبہ، طائبہ، ایمان، حرم، حرم رسول اللہ، خیرہ، دار الایمان، دار السلام، دار الہجرہ، قبطۃ الاسلام، عاصمہ، معصومہ، ارض اللہ، سید البلدان، ذات النخل، المومنہ، دار الابرار، قلب الایمان، ذات الحرارہ، المبارکہ، شافیہ۔ کسی چیز کے بہت سے نام ہوں تو اس سے اس چیز کی عظمت اور بزرگی ظاہر ہوتی ہے۔ المدینہ، طابہ، المسکینہ اور طیبہ کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔
البتہ مدینہ منورہ محبوب ترین نام ہے۔ قدیم ناموں سے ایک نام یثرب بھی ہے جو مصری لفظ تھربیس کی تعریب ہے۔ یثرب کے معنی غم اور علامت کے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو ناپسند فرمایا ہے۔ جمع الفوائد میں ہے کہ جس نے مدینہ کو یثرب کہا اسے اپنے رب سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہجرت کے لیے سرزمین مدینہ منورہ کا انتخاب ہو چکا تھا اور آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ الہی وہاں ہجرت کی توفیق عطا فرما جسے تو پسند کرتا ہو۔ جب یہ مسحور کن خبر اہل مدینہ تک پہنچی کہ سرکار دو جہاں مدینہ کو منورہ بنانے تشریف لا رہے ہیں تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دن کسی عید سے کم نہ تھا۔ ان کی آنکھوں کی روشنی دوبالا ہو گئی، چہرے نور ایمان سے دمک اٹھے، دل کی دھڑکنوں نے وقت کی رفتار کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، مسرت و انبساط کی نہریں ہر چہرے پر عیاں تھی۔ معصوم زبانوں پر محبت رسول اللہ سے ربریز یہی نغمہ جاں فضا تھا۔ مضطرب دل اور بےتاب نگاہیں مکہ کی طرف سے آنے والے تمام راستوں پر بچھی ہوئی تھیں۔ صبح سے اٹھی ہوئی یہ مشتاق نظریں نہ جانے کتنی مایوس شاموں کی نظر ہو گئیں۔ دھوپ کی حدت بڑھتی تو اہل مدینہ واپس گھروں کو لوٹ آتے، مگر ان کے دل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں گم رہتے۔ کئی دنوں تک قسمت ان پر مہربان نہ ہوئی۔ ضبط کے بندھن ٹوٹا ہی چاہتے تھے کہ اچانک ایک یہودی نے اس قدسی صفت قافلے کو پہچان لیا۔ وہ پکار اٹھا، اہل عرب لو، تمہیں جن کا انتظار تھا وہ شاہ دو عالم آ گئے۔ اہل مدینہ کیف و سرور سے جھوم اٹھے۔ تاجدار کائنات کے استقبال کے لیے اہل مدینہ ہتھیار سجائے اپنے گھروں سے نکل آئے اور راستوں پر دوڑ پڑے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کے درمیان تھے۔ وفور جذبات سے ان کی آنکھیں اشک بار تھیں اور ہونٹ وقف تشکر تھے۔ افق مدینہ آفتاب رسالت کی کرنوں سے جگمگا رہا تھا اور اہل محبت کے عقیدت بھرے دلوں کو منور کر رہا تھا۔ بچوں تک میں مسرت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ مدینہ سے 3 میل دور جس بستی میں آپ نے قیام فرمایا اسے قبا یا عالیہ کہتے ہیں۔ یوں تو ہر کوئی اللہ کے رسول کا میزبان بننا چاہتا تھا، مگر یہ شرف عمر بن عوف کے خاندان کا مقدر ہوا جس کے سربراہ کلثوم بن حدم تھے۔ آپ دوشنبہ 12 ربیع الاول سن 1 ہجری میں قبا تشریف فرما ہوئے۔ 14 دن تک آپ نے قبا میں قیام فرمایا۔ بعض روایات میں 1 ہفتے سے کم کا بھی ذکر ہے۔ قیام قبا کے دوران آپ نے مسجد قبا کی تاسیس فرمائی جو تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ آپ نے بنفس نفیس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور قیام قبا کے دوران آپ اسی مسجد میں نماز پڑھاتے رہے۔ آنے والے دنوں کی تاریخ رقم ہو رہی تھی۔ آپ کے نقش قدم روشن منزلوں کے جگمگاتے سنگ میل بن گئے۔ قبا میں قیام کے دوران وہ تاریخی لمحہ بھی آیا جب آپ نے سفر مدینہ کا عزم فرمایا۔ یہ جمعۃ المبارک تھا۔ الفار کے قبائل پیش قدمی کے لیے حاضر تھے۔ شمع رسالت کے پروانے نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے آپ کے ہمراہ تھے۔ قبا سے مدینہ تک راستے کی دونوں جانب مشتاقان دید آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ راستے میں ہر شخص اور ہر قبیلہ اپنی عقیدت، ثروت، خدمت اور محبت کا اظہار کرتا۔ آپ ہر شخص کو دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ چلتے چلتے وادی کے وطن میں مقیم دار بنی سالم کا محلہ آیا جہاں قبیلہ بنی سالم بھی مقیم تھا۔ جمعے کا وقت ہو چکا تھا۔ تاریخ اسلام میں جمعے کی پہلی نماز اسی جگہ پر ادا کی اور وہاں مسجد اب بھی اسی دور کی یاد دلاتی ہے۔
مسجد جمعہ اسی تاریخی مقام کی یادگار ہے۔ آپ نے اس مقام پر بلیغ خطبہ دیا اور اہل ایمان کے دلوں کو منور کر دیا۔ اس پرشکوہ اجتماع کے بعد سوئے بطحا سفر جاری ہوا۔ راستے بھر رخ انوار کی زیارت کے لیے ہر ایک نظر بے چین تھی۔ دار بنو سعدہ اور دار بنو حارث میں آپ کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ جس نے بھی حضور کو ٹھہرانے کے لیے التجا کی، آپ کا ایک ہی جواب تھا، میری ناقہ من جانب اللہ معمور ہے، جہاں حکم خداوندی ہوگا وہیں ٹھہرے گی۔ ایمانی قوت سے لبریز کارواں چلتے چلتے مدینہ پہنچا تو بنی نجار کی معصوم بچیاں دف بجا کر ان استقبالیہ اشعار کے ساتھ شکر خداوندی بجا لائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ہرگز نہیں دیکھا کوئی دن خوب تر اور روشن تر اس دن سے جس میں تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں۔ جس دن آپ تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو آپ کے جمال جہاں آرا سے ہر ایک چیز روشن ہو گئی۔ ہر قبیلے کی دلی تمنا تھی کہ آقائے نامدار اسے شرف میزبانی بخشیں۔ آخر کار تجسس کا سفر ختم ہوا۔ ناقہ رسول مسجد کے موجود دروازے کی جگہ، کچھ روایتوں میں ہے کہ ممبر مسجد کی جگہ بیٹھ گیا اور گردن زمین پر رکھ دی۔ ناقہ پھر اٹھا اور دوبارہ آ کے اسی جگہ بیٹھ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہاں سے نزدیک ترین گھر کس کا ہے؟ ابو ایوب انصاری نے کہا، میرا۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری آپ کا ساز و سامان اٹھا کر گھر لے گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا قیام فرمایا، اس سے عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایمان افروز داستان پرتاثیر وابستہ ہے۔ کہتے ہیں یمن کا حکمراں شاہ طبع اسد بن کرب قبل از اسلام ممالک شرقیہ کو فتح کرنے نکلا تو اس کا گزر مدینہ طیبہ سے ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کو یہاں خلیفہ مقرر کیا اور خود مہم جوئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد اہل مدینہ نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اسے خبر ہوئی تو انتقام لینے کے لیے مدینہ واپس آیا اور قتل عام شروع کر دیا۔ یہودی علماء جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے اسے سمجھایا کہ وہ اس شہر کو تباہ کرنے کا ارادہ ترک کرتے، کیونکہ یہ شہر حفاظت الہی میں ہے۔ انہوں نے کہا، ہم نے اس شہر کے اوصاف حمیدہ تورات میں پڑھے ہیں اور یہ نبی آخر الزماں کا دار الہجرت ہے۔ شاہ طبع کے دل پر گہرا اثر ہوا، ایمان لایا اور نبی اکرم کے ظہور سے 7 صدیاں قبل آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ میں گواہی دیتا ہوں، بے شک احمد اللہ کے رسول برحق ہیں۔ اگر میری عمر نے وفا کی اور ان کی آمد تک زندہ رہا تو میں ضرور ان کا معین و مددگار بنوں گا۔ آپ کے لیے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار ایک عالیشان 2 منزلہ گھر کی صورت میں کیا۔ اس نے ایک خط علماء مدینہ کے سپرد کیا اور وصیت کی کہ یہ گھر اس نے آخر الزماں نبی کی میزبانی کے لیے تعمیر کروایا ہے۔ وہ جب بھی دار الہجرت آئیں تو اسی گھر میں ٹھہریں گے۔ اس نے کہا، اگر میں زندہ نہ رہا تو یہ خط آخری نبی کی بارگاہ میں میری طرف سے پیش کر دیا جائے۔ علماء یہود میں سے ایک کو اس گھر کا متولی بنا کر چابی اس کے سپرد کر دی گئی۔ زمانہ گزر گیا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی خوش نصیب عالم کی نسل میں سے تھے اور حضور کے زمانے میں شاہ طبع کے تعمیر کردہ گھر میں مقیم تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام کے لیے اسی گھر کو پسند فرمایا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ طبع کا خط جو نسل در نسل ان کے پاس محفوظ تھا سرکار رسالت کی خدمت میں پیش کیا۔
حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی بھر عشق رسول کی وہ لازوال داستان رقم کی جو عاشقان رسول کے دلوں کو ہمیشہ گرماتی رہے گی۔ ترک سلاطین کی تعمیرات میں ان کا جذبہ ایمانی پوری آب و تاب سے جھلک رہا ہے۔ 980 ہجری میں سلطان سلیم ثانی نے مسجد کی تعمیر کی۔ حجرہ انور کا گنبد نہایت خوبصورت بنوایا، اسے منقش رنگین پتھروں سے مزین کیا اور آب زر سے گلکاری کروائی۔ مسجد نبوی کے حوالے سے سلطان محمود خان اور سلطان عبد المجید کا دور اہم ترین اور یادگار ہے۔ ان تعمیرات کا دور 1233 ہجری سے 1277 تک محیط ہے۔ 1233 ہجری میں سلطان محمود نے روضہ اقدس کے گنبد کو از سر نو تعمیر کروایا۔ 1255 ہجری میں اس نے گنبد پر سبز رنگ کروایا، جس کی وجہ سے اس خوبصورت گنبد کا نام ہی گنبد خضرا پڑ گیا، جو اہل ایمان کے لیے فردوس نظر ہے۔ المحرک حکومت نے مسجد نبوی کی تعمیر نو کے فیصلے سے عالم اسلام کو آگاہ کیا اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا کہ مسلمان اہل ہنر جہاں کہیں بھی ہیں وہ ترکیہ پہنچیں۔ اہل ہنر کی سہولت کے لیے سلطنت عثمانیہ کے سفارت خانوں کو خصوصی احکامات جاری کر دیے۔ اہل فن کو ہر قسم کی سہولتیں بہم پہنچانے کی ہدایت دی گئیں۔ عقیدت مند ترکوں نے اہل ہنر کے لیے قسطنطنیہ میں خصوصی بستیاں بسائیں۔ جب کئی برس کے بعد ماہرین کی مطلوبہ تعداد دنیا کے کونے کونے سے قسطنطنیہ پہنچ گئی تو سلطان بستی میں تشریف لائے اور کہا کہ ہر اہل فن اپنے ایک بیٹے یا کسی لائق شاگرد کو اپنا فن پوری توجہ سے سکھائے۔ حکومت ایسے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے ساتھ ساتھ شاہ سواری کا فن بھی سکھائے گی۔ اس منصوبے کے لیے 25 برس کا عرصہ دیا گیا۔ تربیت پانے والے معصوم بچوں کے ذہن میں یہ بات پہلے ہی ڈال دی گئی کہ بڑے ہو کر انہیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کو تعمیر کرنا ہے۔ جب یہی بچے اپنے فن میں معجزے تخلیق کرنے کے قابل ہو گئے تو اہل ہنر کا یہ کارواں سوئے مدینہ روانہ ہوا۔ حرم سے چند میل دور ان کی رہائش کے لیے بستی بسائی گئی۔ یہ بستی بیر عثمان کے پاس تھی، جو موجودہ کنگ فہد اسپتال سے کچھ فاصلے پر ہے۔ ترک عہد کی یادگار مسجد کی تعمیر سلطان عبد المجید خان کے دور میں ہوئی۔ نئی بنیادوں پر مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز 1233 ہجری میں ہوا اور تکمیل 1277 ہجری میں ہوئی۔ مسجد کی تعمیر انتہائی پاکیزہ ماحول میں شروع ہوئی۔ ماہرین اور مزدور باوضو ہو کر تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے برسوں اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ فن تعمیر میں ید طولہ رکھنے والے ماہرین نے اپنے فن کی بلندیوں کو چھو لیا۔ زہد و تقوی کے پر تاثیر اور نورانی ماحول سے تعمیر کو انمول بنا دیا۔ یہ تعمیر آج بھی اہل ایمان کے دلوں کو ایسا سکون عطا کرتی ہے کہ الفاظ جس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ مسجد سرخ پتھروں سے بنائی گئی تھی۔ مسجد کی منقش چھت کو سہارا دیے ہوئے سرخ ستون کاندھے سے کاندھا ملائے ہوئے اس طرح کھڑے ہیں جس طرح سرخ جوڑوں میں ملبوس طلسماتی دور کی کوئی مخلوق جشن حیرت منا رہی ہو۔ سال ہا سال سے یہ مبہوت ستون اپنی پائیداری کا اعلان کر رہے ہیں۔ سرخ ستونوں کے اوپر والے حصے پر سنہری رنگت کی جھالریں خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔ ان سنہری تشتریوں سے بل کھاتی ہوئی محرابیں بلند ہو کر اور پھر آہستہ آہستہ جھک کر بھی دوسری جانب سے آنے والی مشتاق محرابوں سے مل کر محراب کی تکمیل کرتی ہیں۔ ان محرابوں پر نظر پڑتی ہے تو دیدہ زیب چھتیں انسانی نظر کو اپنی جانب متوجہ کر لیتی ہیں۔ چھتوں اور دیواروں پر نقاشی کے وہ محیر العقول نقش ثبت ہیں جن کو دیکھ کر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ سبز اور سرخ پس منظر میں سنہری حروف کی خطاطی اپنی مثال آپ ہے۔ لفظوں کے آئینوں کے پیچھے خطاطوں اور قلمکاروں کا احساس گہرائی ہنوز جھلملا رہا ہے، جو دیکھنے والوں کو
ماضی کے خوبصورت عہد فنون میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اہل ہنر نے اپنے فن پاروں میں خون جگر سمو کر مسجد کی صورت میں ایسا نادر شاہکار تخلیق کیا ہے جو رہتی دنیا تک ان کی محبت و عقیدت کی یاد دلاتا رہے گا۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، سنہری ادھر آنے کا موقع دو، فقیروں کو شہادت ہے، ادھر آنے کا موقع دو، دلوں میں کہ قدموں میں بکھر جانے کا موقع دو، یہ کہتی ہیں کہ قدموں میں بکھر جانے کا موقع دو، تمہارا ذکر کرتے ہیں رو کر، تمہارا ذکر
ہماری عاقبت کو بھی خبر جانے کا موقع دو، ہماری عاقبت کو بھی خبر جانے کا موقع دو۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ سرسبز تیرے وصل سے ہے گنبد خضرا، سرسبز تیرے وصل سے ہے گنبد خضرا، کعبہ ہے تیرے ہجر و فراقت میں سیاہ پوش۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، بالآخر لمحہ ادب آ جاتا ہے اور زائر روضہ اطہر کے سامنے پہنچ جاتا ہے تو اس کا دل پکار اٹھتا ہے، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، اور آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ جاتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے کتنی بڑی سعادت بخشی کہ جس ہستی کی شفاعت سے میں بخشا جاؤں گا اس کی بارگاہ میں معطب کھڑا ہوں۔ حضور، میں ناچیز بھی حاضر خدمت ہو گیا ہوں، حالانکہ آپ کی عظمت کا یہ حال ہے کہ پوری کائنات آپ کے گرد طواف میں ہے۔ در حبیب خدا پہ کھڑے ہوئے زائر کا دل طلب کے بجائے شکر سے لبریز ہے کہ انہی کی ذات بابرکات کی بدولت خدا آگہی اور خدا آگہی کی بے بہا دولت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فی احسن تقویم پیدا کیا، صحت کاملہ، رزق حلال اور اس بارگاہ کی حاضری کی سعادت سے نوازا۔ دنیا اسلام میں سرفرازی دی، پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا رب العالمین، رحمت للعالمین کے وسیلہ جمیلہ سے کشمیر کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما۔ یا رب کریم، ہمیں حضور کی نسبت سے حسن قرب حق، حسن معاشی آسودگی اور حسن اخوت نصیب فرما، آمین۔